अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरी यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। उसके अलावा मेरी यही आप सबसे दरख्वास्त है छोटी सी कि जल्दी से जल्दी जाएं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें। सो गाइस, मैं जानती हूँ आज आप लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होंगे, होना भी चाहिए। सबसे पहले मैं माज़रत करना चाहती हूँ आप सबसे। जैसे कि मैंने रात को कहा था कि मैं एपी दे दूँगी सुबह फ़र्स्ट टाइम ही, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एपी थोड़ी छोटी है, इसे थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ। और तकरीबन मैंने 11 साढ़े 11 बजे एपी मुकम्मल कर दी थी दिन को। मैं दिन को ही देना चाहती थी, लेकिन अब पता नहीं आप लोगों की किस्मत के साथ कोई मसला है या मेरी के साथ कि मैंने जैसे ही एपी मुकम्मल की और देने का सोचा, मुझे लगा कि मेरे फ़ोन के सिग्नल नहीं आ रहे। सही है, मैंने जाके बाहर मॉडेम को चेक किया, मैंने कहा है इसे क्या हो गया है। उसकी माशाल्लाह से रेड लाइट ऑन हो चुकी थी और वो अल्लाह को प्यार हो चुका था। इतना सच्ची में मुझे गुस्सा आया, इतना मैं क्या कहूँ आप लोगों से, मतलब क्या बताऊँ। मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, अल्लाह को याद किया, 2-4 बार उसे ऑफ़ ऑन किया, लेकिन फिर भी वो सही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने शाम तक इंतज़ार किया कि बस मुझे जल्दी से नया मॉडेम ला के दे, मैंने एपी देनी है। और उसके अलावा मज़े की बात ये है कि एपी मैंने रीड भी नहीं थी की हुई, बस उसी टेंशन में मेरा सारा दिन गुजर गया। फिर मैंने शाम को सोचा कि अभी जल्दी से पैकेज लगाती हूँ। कॉल पैकेज के लिए मुझे कार्ड चाहिए थे, अभी मंगवाए हैं, पैकेज लगाया और माशाल्लाह से साथ ही वो भी सही हो गया है, खुद सही। उसे पता नहीं क्या हुआ था, मैं वो पैकेज भी अब मेरा लगा हुआ है, लेकिन खैर वो तो एक अलग मसला है। शुक्र है कि सही हो गया। मैंने भी जल्दी से सोचा कि जल्दी जल्दी रीड करती हूँ एपी, क्योंकि दिन के टाइम स्पेशली असर के टाइम मैं रीड नहीं कर सकती, आगे पीछे शोर होता है तो आप लोगों ने इरिटेट होना था। अभी मैं आज 6 बजे एपी रीड कर रही हूँ, तो आई थिंक आपको बाहर से शोर की आवाज़ें आ रही होंगी हल्की हल्की। जितनी ज़्यादा लेट करूँ एपी रीड उतना ज़्यादा आवाज़ साफ़ होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आज आवाज़ को इग्नोर मारते हैं, जल्दी से जाते हैं एपी रीड करते हैं। आज की एपी कमाल की है, ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और 2 कपल हैं इसके अंदर, ठीक है। एक तो शादी के अलावा बदर लोगों की अपनी है, ठीक है, स्पेशल नाइट, उसके अलावा शादात लोगों की है। तो बस अभी जल्दी से जाते हैं और एपी को करते हैं रीड। बाकी जैसे जैसे एपी चलती जाएगी, शादी के दिनों में मैं किसी न किसी कपल का रोमांस साथ ऐड करती जाऊंगी। सो गाइस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब तक एपी ये स्पेशली शादी वाली चल रही थी, ख़ास करके बदर और हैज़ल की, तब तक तो मैंने नहीं थी देनी पीछे वाली कोई भी एपी, ना ही इफ़ारिज का। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कल पूरी कोशिश है कि मैं इफ़ारिज के नावल की एपी दूँ। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ था, ठीक है, मैं बताना चाहती थी। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं और मुझे भी लग रहा है कि नावल को सॉरी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ज़्यादा लोग पसंद किसे करते हैं, सज़ाए इश्क को, लेकिन सब्सक्राइबर किस पे आते हैं, इश्क दर निगाह अव्वल पे। ये भाई मुझे कोई आप लोगों की समझ नहीं आ रही कि ये क्या चक्कर चल रहा है। व्यूज़ भी ज़्यादा उसी पे आते हैं और सब्सक्राइबर भी उसी पे आते हैं। तो आई थिंक उसकी जो रोमांटिक स्टोरी है या फिर सेकंड मैरिज है, उसकी वजह से या क्या चक्कर है भी है, तो आप लोग जाने जो इसे पढ़ते हैं। बाकी आप कह रहे होंगे कब से हमारा दिमाग खा रही है। अभी हम करते हैं एपी को स्टार्ट। मैं जानती हूँ आप लोग बेपनाह गुस्से में हैं, लेकिन अभी ये वाली एपी आज आपका गुस्सा ठंडा कर देगी। और इस पे रज के कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है, और ये तनकीद वाले कमेंट नहीं मैंने पढ़ने, सही है ना, और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, रज के तरीफ़े शरीफ़े करनी है। ये देखो मैं खुद आज तरीफ़े मांग रही हूँ, नहीं नहीं मैं मजाक करी थी, ये वाला तरीफ़ों का नहीं कह रही, लेकिन अपने राय का इजहार ज़रूर करना है आप लोगों ने। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि बस कुछ थोड़ी से ना रह गए हैं। हालांकि मेरा दिल था कि जब 1 के मुकम्मल होगा मैं तब एपी दूँगी स्पेशल वाली, लेकिन देख लें मेरा दिल नहीं किया आप लोगों पे जुल्म करने का। हालांकि मैं चाहती तो इस एपी के 2 पार्ट बना सकती थी, क्योंकि ये एपी बहुत ही बड़ी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, बस मैंने 2 पार्ट नहीं करने, मैं एक ही में दूँगी। तो अभी आई थिंक ये आप लोगों को मिलते मिलते 10 का टाइम हो जाएगा, 10 साढ़े 10 11 का। लेकिन अभी चलते हम एपी रीड करने की तरफ जल्दी जल्दी।
سوری یہ تو میں نے بتائی نہیں ہے. سزائے عشق ایپی نمبر 173 ریٹن بائی شازمین مہدی. یہ دیکھ لیں میں نے 173 بولا لیکن یہ 174 ہے. مجھے ابھی ابھی دیکھ کے یاد آیا کہ میں 73 ایپی دے چکی ہوں. سو سزائے عشق ایپی نمبر 173 ریٹن 74 یہ کیا ہو رہا ہے ریٹن بائی شازمین مہدی. ہم یہاں اور یہ دلہا میاں کہاں سے تشریف لا رہے ہیں ذرا بتانا پسند کریں گے؟ داور نے بدر کا جائزہ لیتے مشکوک لہجے میں کہا تو اس کا کہکا لگا تھا. یہ داور لالا کی بات سے میں 100% متفق ہوں. کہاں تھے آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے؟ اکرما نے اسے جانچتی نظروں سے گھورتے کہا. تمہیں بڑا تجسس ہے جاننے کا. وہ اکرما کو دیکھتے متبسم لہجے میں بولا. لگتے سردار صاحب تو گئے کام سے. برہان نے اسے دیکھتے معنی سے کہا. کیا کروں آپ سب کی سنگت کا اثر ہو گیا ہے. اس کی بات پر کہکا پڑا تھا. ویسے کہاں تھے اتنی دیر سے؟ داور نے اسے دیکھتے شرارت سے پوچھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری. کہاں سے آیا لگ رہا ہوں؟ لگ تو صاف رہا ہے دیدار یار کیا گیا ہے. تو بس پھر صحیح لگتا ہے. وہ مسکراہٹ دباتا بولا. یہ کیا راز و نیاز ہو رہا ہے ذرا ہم بھی تو سنیں. اکرما نے اسے دیکھتے دوبارہ اپنا حصہ ڈالا. شہداد وہاں سے اٹھ گیا تھا. کسی سے فون پر بات کر رہا تھا جبکہ برہان اور عفنان بھی کوئی بات کر رہے تھے. اسی لیے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا سوائے اکرما کے. مجھے ایسی کیوں فیلنگ آ رہی ہے جیسے آپ وہ کچھ بولتا تبھی اذان ہونے لگی. بس بھائی بہت ہوا گانا بجانا. اب مہندی کا یہیں اختتام کرو. فجر کی اذان شروع ہو چکی ہیں. ابھی بس لڑکے سب اٹھو اور مسجد میں با جماعت نماز پڑھو. اس کے بعد آرام کرو. اللہ خیر کا دن طلوع کرے. آغا سائیں کی بات پر سبھی اٹھ گئے تھے. ہیزل اٹھو نماز پڑھ لو پھر سو جانا. تم کو جان آج تمہاری زندگی کا اتنا بڑا دن ہے. اللہ کے ذکر سے شروع کرو. اس نے ہیزل کو اٹھاتے کہا. خود نماز ادا کرنے لگی اور پھر ہیزل نماز کے بعد دعا کرتی بستر میں آئی. نیند سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں. تمکن بھی سو گئی تھی. باقی سبھی بھی سو چکی تھیں. وہ ٹھٹکا تھا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو مہر گہری نیند میں تھی. اس کے تینوں شہزادے ماں کے ساتھ سو رہے تھے. درمیان میں مہر تھی جبکہ ایک طرف ملہی تو دوسری طرف دامیر تھا اور دامیر کے ساتھ دہن سو رہا تھا. کمرے میں ملگجا سا ابھی اندھیرا تھا. ابھی وہ سبھی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں گئے تھے کہ کچھ دیر آرام کر سکیں. دوسری طرف مہر کی آنکھ نہیں کھلی تھی. تھکاوٹ اور 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے سوئے ہوئے اس کی نماز رہ گئی. داور نے ایک نظر بیڈ اور پھر سنگل بیڈ کو دیکھا جس پر کمبل رکھا ہوا تھا. اس نے آئیبرو اچکائی. وہ مسکرایا اور آتے سوئے ہوئے ملہی کو اٹھاتے پیار کرتے سنگل بیڈ پر لٹایا اور پھر دوسری طرف سے دہم کو اٹھاتے اسے ملہی کے ساتھ لٹاتے دونوں پر اچھے سے کمبل اوڑھا اور دونوں کو پیار کرتے دہم کے ساتھ تکیہ رکھتے خود ڈریسنگ میں گیا اور چینج کرتے واپس آتے دونوں کو دیکھا. وہ آرام سے سو رہے تھے. مہر نے بامشکل مسکراہٹ دبائی. اس کی آنکھ اسی وقت کھل گئی تھی جب داور نے دروازہ کھولا تھا مگر آنکھیں بند کیے سوتی بنی رہی. اس کا سنگل بیڈ کو دیکھتے اس کے قریب آتے دہیم اور ملہی کا اٹھانا اسے ہنسی آ رہی تھی جبکہ دامیر کو اس نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہیں گر نہ جائیں تینوں سوتے میں ورنہ اپنا روم ہوتا تو دامیر کو بھی الگ بستر پر ہونا تھا. یہ بات وہ پہلے ہی مہر پر واضح کر چکا تھا کہ ان کے درمیان ان کا کوئی بیٹا نہیں آئے گا. جتنی محبت کرنی ہے وہ دن کو کرو. رات اس کی ہوگی اس کی تھی اور آگے ہوگی. وہ آتے لیٹتے کمبل خود پر اوڑھتے بازو مہر کی نازک کمر میں حمائل کرتے اسے ساتھ
لیا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، اس لیے یہ سونے کی ایکٹنگ نہ کرو۔ داور نے مہر کی گردن میں منہ دیتے مدم سرگوشی کی۔ علی اس کی گھنی مونچھوں اور بیئرڈ کی چبھن پر اسے گدگدی ہوئی۔ ایک تو وہ باہر سے آیا تھا، اس کا سر، ہاتھ اور شرٹ، اس کا سرد ہاتھ اور شرٹ لیس کندھا اور ٹھنڈا چہرہ مہر سے جیسے ہی ٹکرایا اس پر کپ کپی طاری ہوئی۔ ہم ناراض تھے، مہر نے اسے یاد دلایا، تمہاری ناراضگی کی ایسی کی تیسی۔ ناراضگی بھی صرف دن کو جانم ابھی نہیں، اور یہ کیسی ناراضگی ہوتی ہے جو صرف دن کو ہی جاری رہتی، رات کو نہیں؟ یہ میاں بیوی کی ناراضگی ہوتی جانم۔ علی نہیں کریں وہ مچھلی۔ جب داور نے اس کی شرٹ کے اندر اس کی گرم کمر پر ٹھنڈا ہاتھ لگایا تو میں نے کیا کیا؟ وہ انجان بنتے گستاخی پر آمادہ ہوا۔ داور! اس نے اس کا اوپر کو سرکتا ہاتھ، ٹھنڈا ہاتھ تھاما۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ سے اس کے بدن کا رواں ٹھنڈا لمس محسوس کرتے اٹھا۔ انجوائے کیا؟ بہت۔ مہر نے سچی بہت انجوائے کیا تھا مہندی کو، وہ سچے دل سے بولی۔ سو جاؤ ابھی، داور نے چہرہ اٹھاتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا، اور دوبارہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اس کی ایش گرے کھلی زلفوں میں گہرا سانس لیتے آنکھیں موند گیا۔ ویسے میں اپنی خواہش پر ابھی بھی قائم ہوں، اس لیے ناراضگی ابھی بھی برقرار ہے۔ اس کی نیند میں جاتے کی سرگوشی پر مہر ہنسی اور آنکھیں موند گئی۔ برہان کمرے میں آیا تو انجشا ابیشا دونوں ہی سو رہی تھیں۔ اس نے بنا آہٹ کیے بات کا رخ کیا۔ اسے فریش ہونا تھا، سر بھاری ہو رہا تھا۔ آگے آپ وہ بال خشک کرتا۔ انجشا نے اپنی مندی مندی آنکھوں سے نیند سے بھری آنکھوں کو بامشکل کھولتے پوچھا، تم جاگ رہی ہو؟ نہیں، بس ابھی آنکھ کھلی۔ تو سو جاؤ جان، ابھی بہت وقت ہے۔ آپ بھی کچھ دیر آرام کر لیں۔ سبھی کا ہی نیند سے برا حال تھا۔ انجشا کو بھی بے حد نیند آئی ہوئی تھی۔ شام میں بارات بھی تھی، فریش بھی ہونا تھا تاکہ رات دوبارہ اچھے سے فنکشن کو اٹینڈ کیا جا سکے۔ برہان ٹاول رکھتے بیڈ پر آیا تو حیران ہوا اور پھر مسکرا دیا۔ اسے عادت تھی اکثر رات ڈیلز ہونے کی وجہ سے نیند نہ لینے کی یا کم نیند لینے کی، مگر اس نے اپنی سلیپنگ بیوٹی کو دیکھا جو 5 سیکنڈ میں ہی دوبارہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس نے جھکتے انجشا اور ابیشا دونوں کو پیار کیا تو ابیشا ہلکے سے کسمسائی اور پھر سکون سے سو گئی۔ برہان نے لیمپ بھی آف کر دیا اور لیٹتے کمبل لیتے بازو آنکھوں پر رکھ گیا۔ تم سوئی نہیں؟ افنان حیران ہوا تھا ارہا کو جاگتے دیکھ۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، نیند سے گلابی آنکھیں، مگر وہ نارمل تھی، باقی کی طرح نیند سے بے حال نہیں ہو رہی تھی۔ آگے آپ، اس نے قرآن مجید جومتے بند کرتے غلاف لپیٹا اور الماری میں رکھتی اس کی طرف آئی جو صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیسا رہا فنکشن؟ بہت اچھا، ارہا نے آیات پڑھتے اس پر پونکتے پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ ارہا کی کب سے عادت ہو گئی تھی، وہ روز افنان پر آیات کا ورد کرتے پونکتی۔ بہت اچھا گزرا۔ بارات کی ٹائمنگ کیا ہے؟ شام 6 بجے جائے گی، آرام سے۔ شام 6 بج جائیں گے، آرام سے، افنان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ پھر بہت وقت ہے، آپ جائیں چینج کر لیں، آرام کر لینا چاہیے۔ میں 9 بجے کا الارم سیٹ کر دیتی ہوں، 3-4 گھنٹے کی نیند سے جسم فریش ہو جائے گا۔ تم بھی آرام کرو اب، افنان نے اٹھتے اس کی کنپٹی پر لب رکھتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ افنان چینج کر کے آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی فون پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ارہا تم ابھی تک سوئی نہیں؟ وہ باہر آیا تو وہ اسے مصروف دیکھتے حیران ہوا۔
بس 5 منٹ افنان سونے لگی تھی مگر ایک فائل تھی چیک کرنی تھی۔ یار تم ساری رات سے جاگی ہو، ابھی بھی کام میری ٹریننگ کا حصہ ہے یہ سب، اکثر ساری رات جاگ کر ڈیوٹی کرنی پڑتی۔ وہ جلدی سے ٹائپنگ کرتی بولی، جانتا ہوں اے ایس پی صاحبہ، مگر تم میری بیوی بھی ہو، اگر بیمار ہو گئی تو اس لیے ابھی کوئی کام نہیں، چلو آرام سے کچھ دیر ریسٹ کرو۔ اس نے ارحا کے ہاتھ سے فون لیتے آف کرتے اس کے اوپر سے جھکتے سائیڈ ٹیبل کی طرف رکھا اور اسے کھینچ کر پاس گراتے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب تم سوگی، کوئی کام نہیں افی، شش، رات میں بارات ہے، آرام کرو، مجھے میری بیوی فریش سی چاہیے شام میں، جسے دیکھتے میرا موڈ بھی فریش ہو جائے۔ ارحا مسکرا دی اس کی بات پر اور اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں بند کر لیں۔ شہزاد باہر ہدایت کرتا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کا جانشین اٹھا ہوا تھا اور ابھی اگر وہ 5 منٹ اور نہ آتا تو اپنی ماں کو اٹھا چکا ہوتا۔ نمش گہری نیند میں جا چکی تھی مگر اشل کی آنکھ کھل چکی تھی، اس کے جاگنے کا وقت ہو چکا تھا اور ابھی سوئی ہوئی ماں کے بال جو کچھ اس کے چہرے اور کچھ تکیے پر بکھرے تھے انہیں مٹھی میں تھام چکا تھا۔ اوئے یہ کیا ہو رہا؟ شہزاد نے آتے اسے دیکھتے کہا۔ وہ چینج کرنا چاہتا تھا مگر اپنے جانشین کا کام دیکھتے اس کے پاس آتے بیڈ پر بیٹھا۔ میری بیوی کو ہرٹ کر رہے ہو یار، یہ کوئی اچھی بات نہیں، اس نے آرام سے اشل سے کہتے مٹھی کو پکڑتے کھولا جو ابھی اس نے سختی سے بند نہیں کی تھی۔ آج کے بعد اگر ایسا کچھ کیا تو میں بھول جاؤں گا تم میرے بیٹے ہو، ماں ہے وہ تمہاری۔ شہزاد اسے کمبل سے اٹھاتے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ اب اسے لیے سیدھے ہوتے بولا تو اشل نے ماتھے پر بل پڑا۔ وہ باپ کو گو رہا تھا۔ شہزاد نے اس کے عمل پر آئی برو اچکاتے داد دینے والے انداز میں دیکھا۔ وہ اس وقت دودھ پیتا تھا۔ چل بیٹا تیرا دودھ بنایا جائے، تیری ماما کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اسے لیے نمش کی طرف آیا جہاں منرل واٹر کی بوتل پڑی تھی، ساتھ دودھ کا ڈبہ۔ اس نے بیبی باسکٹ کا ڈھکنا کھولتے اندر دیکھا جہاں چھوٹے بڑے مختلف سائز کے شیشے کے فیڈر پڑے تھے۔ اس نے ایک فیڈر نکالا اور باسکٹ کو ویسے ہی بند کیا۔ پانی گرم کیسے کروں؟ اسے یاد تھا نمش پانی نیم گرم کرتی ہے۔ اس نے دیکھا تو پانی گرم کرنے کے لیے الیکٹرک فیڈر۔ اس نے ایک فیڈر نکالا اور باسکٹ کو ویسے ہی بند کیا۔ پانی گرم کیسے کروں؟ اسے یاد تھا نمش پانی نیم گرم کرتی ہے۔ اس نے دیکھا تو پانی گرم کرنے کے لیے الیکٹرک فیڈر وارمر رکھا تھا۔ اسے سے کرتی ہے، بابا کے شیر تجھے بھوک لگی ہے مگر رونا نہیں، ماما کی نیند خراب نہیں کرنی۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے دوبارہ بیڈ پر ماں کے پہلو میں لیٹاتے دوبارہ وارمر کی طرف دیکھا، اس کے فیڈر میں پانی ڈالتے اسے آن کیا اور دودھ کا ڈسکرپشن پڑھنے لگا۔ کیسے بناتے تھے وہ تفصیل پڑھنے لگا اور پھر پانی دوسرے فیڈر میں ڈالتے اس میں دودھ ڈالنے لگا۔ ماما کی جان، آج کی تاریخ میں تو آپ کو دودھ ملنے سے رہا۔ نمش کی ابھی چند منٹ پہلے آنکھ کھلی تھی۔ وہ شہزاد کو اتنا دودھ کے ڈبے میں محو دیکھتے چونکی۔ نمش کی آواز پر وہ چونکا۔ تم کیوں اٹھی یار؟ کیا مطلب کیوں اٹھی؟ میرا بچہ بھوکا ہے شاہ، میں کیسے سو سکتی ہوں؟ ویسے آپ اتنے کیوٹ لگ رہے اشل کے لیے فیڈر بناتے۔ وہ مسکراتی بولی، کتنے چمچ دودھ ڈالا تھا؟ وہ اٹھ بیٹھی اور بال سمیٹتے جوڑا کیا۔ 4 چمچ، جتنا ملی گرام کے حساب سے بتایا تھا۔ گڈ، آپ تو ایک ہی دن میں سمجھ گئے۔ وہ متاثر ہوئی سنتے اور فیڈر کو اچھے سے ہلاتے ہاتھ میں چند قطرے ڈالتے ٹمپریچر چیک کیا کہ زیادہ گرم تو نہیں تھا۔ یہ کیوں ڈالا؟ ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے۔ اوہ خیر، آپ اب آرام کریں، میں اسے فیڈ کروا لوں گی۔ میں ٹھیک ہوں شاہ، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، سو جائیں نہ، کچھ دیر آرام کر لیں، نہیں تو مجھے فکر ہوتی رہے گی۔ وہ تفکر سے بولی تو وہ اس کا ماتھا چومتے اٹھا اور چینج کرتے
آنے کے بعد لیٹ گیا۔ اصل دودھ پیتے دوبارہ سو چکا تھا۔ نمش نے اسے باپ کے پہلو میں سلایا اور خود شہزاد کے بازو پر سر رکھتے آنکھیں بند کر لیں۔ شہزاد نے مسکراتے اس کے گرد حصار مضبوط کیا اور کچھ ہی دیر میں دونوں گہری نیند میں جا چکے تھے۔ یار بس کرو، کیا باغ کی طرح پھول ہی پھول لگاتے جا رہے ہو؟ بدر نے جیسے ہی اپنے کمرے میں قدم رکھا وہ چونکا تھا۔ پورا کمرہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے باغ بہار نہیں، رومانٹک کپل روم کہتے ہیں، اکرما نے پھول دھاگے میں پروتے کہا۔ اکرما اور داور اس کا کمرہ سجا رہے تھے جبکہ باقی باہر کا دیکھ رہے تھے۔ کمرے کو کافی خوابناک بنایا جا چکا تھا۔ وہاں سے اٹھتی گلاب کی مہک کمرے کی فضا میں رچ بس گئی تھی۔ بیڈ پر بکھری گلاب کی نازک پنکھڑیاں۔ اس نے اپنے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جہاں کا ماحول دیکھتے بے چاری نے ویسے ہی بے ہوش ہو جانا تھا۔ وہ اسے سوچتے مسکرایا۔ وہ ماحول اچھے بھلے بندے پر سحر طاری کر رہا تھا۔ جوان منہ زور ہوتے، جذبات چھیڑ چھاڑ کرنے لگتے۔ کوئی مضبوط اعصاب کا مالک ہی ایسے میں حواس میں رہتا۔ اکرما اب کینڈل سیٹ کر رہا تھا۔ اکرما اور کتنا سجانا ہے، مجھے لگتا ہے پودے بھی منگوا لینے تھے، انہی کی کمی ہے۔ اب اس نے اکرما کو دیکھتے تنزیہ کہا۔ تو آپ کیا چاہتے؟ میتھ کے فارمولوں والی کتابیں رکھ دیتا یہاں تاکہ اس کی آنے والے سیمسٹر کی تیاری آسانی سے کروا تو آپ کیا چاہتے؟ میتھ کے فارمولوں والی کتابیں رکھ دیتا یہاں تاکہ اس کی آنے والے سیمسٹر کی تیاری آسانی سے کروا سکتے۔ اکرما نے بھی اس کی ٹانگ کھینچنے کا موقع نہ جانے دیا۔ بدر نے اسے گھورا تھا۔ خیر بس کرو، بہت ہوا، نکلو، مجھے تیار ہونا ہے، وہ کہتا آگے بڑھا۔ دیکھا داور لالا، کوئی قدر نہیں، سنا تھا لوگ شادی کے بعد بدل جاتے، مگر یہاں تو لوگ شادی سے پہلے ہی بدل گئے ہیں۔ اس نے دہائی دی۔ اکرما اوکے اوکے، جانتا ہوں لالا آپ کو دلہا بننے کی جلدی ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ جاتے جاتے سنجیدگی میں بھی ایسی بات کہہ گیا کہ داور سے اپنا کہکا روکنا مشکل ہو گیا۔ بدر نے کشن اٹھاتے اس کی طرف پھینکا جو اکرما کو تو نہیں مگر اندر داخل ہوتے زرخان کو جا لگا۔ وہ اس اچانک افتاد پر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا تھا؟ او خدا کا خوف کرو، میں 2 دن بعد کا دلہا ہوں، کیوں میرا سر پھاڑنے کا ارادہ ہے تم ظالموں کا؟ بدر کی سنجیدگی میں بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ اکرما اور داور کا کہکا لگا تھا، کشن سے تو واقعی میں لوگوں کے سر پھٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں تم آرکیٹیکٹ انجینئر کیسے بن گئے جہاں اینٹ پتھر سیمنٹ ہوتا ہے۔ ارے وہ بات الگ ہے، اب میں ہونے والا دلہا ہوں اور مجھے نہیں تھا پتہ یہاں یہ تشدد ہوگا مجھ پہ۔ اگر کشن کی جگہ واس یا کچھ اور ہوتا تو وہ تو گیا تھا یار میری، تو تم شادی رستے میں روکنے والے تھے۔ اس نے صدمے سے کہا۔ زرخان لالا آ جائیں صدمے سے باہر، بچت ہو گئی ہے۔ ویسے تمہیں نیچے بلا رہے احتشام انکل۔ اوہ اکرما نیچے بھاگا جبکہ زرخان نے بھی اسے دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ یہ کس نے کمال کیا، پلیز ذرا مجھے بھی اس نیک بندے کی خدمات حاصل کرنے کا موقع ملے۔ 3 دن بعد کیا رومانٹک ماحول بنایا ہے، موڈ رومانٹک ہو گیا۔ ہائے کب وہ خوش نصیب دن آئے گا جب ایسے ماحول میں میں اور تمکن پاکی کے الفاظ اس کے منہ میں رکے۔ سامنے بدر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ مجھے لگتا ہے مجھے بھی جانا چاہیے۔ سبھی کی ایک دوسرے سے بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی ان دنوں میں، جبکہ داور تو اکرما کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ اسے کال آ رہی تھی گاؤں سے، وہ فون اٹھاتا جا چکا تھا۔ زرخان کے جاتے ہی بدر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اس نے کمرے کو دیکھا۔ زرخان نے ٹھیک کہا تھا، کمرے کا ماحول موڈ پر اثر انداز ہو رہا تھا سیدھے۔ وہ شاور لینے گھس گیا ٹاول لیتے۔ کچھ ہی منٹوں میں اس کمرے کی مالکن آ جائے گی، پھر یہ کمرہ صرف اس کا نہیں رہنا تھا، دونوں کا برابر کا ہو جانا تھا۔
बारात ने कौन सा कहीं दूर से आना था, इसलिए शाम का फंक्शन रखा गया था। मेहंदी भी लेट नाइट तक जारी रही थी, तो सभी को उठते उठते भी 9-10 हो गए थे। उसके बाद नाश्ता करते सभी दोबारा से अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे। जगह वही थी आज भी, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था, एक तो स्टेज चेंज हो रहा था और दूसरा मर्दों और औरतों के लिए दरमियान में पर्दे का एहतमाम किया जा रहा था। दोनों तरफ स्टेज बन चुके थे बदर के लिए अलग, जबकि हैज़ल की आमद पर जहां बदर और हैज़ल को बैठना था वो अभी बन रहा था। औरतों के लिए हवेली के पीछे वाले हिस्से को, जबकि मर्दों के लिए हवेली का सामने वाला हिस्सा तैयार किया गया था। जबकि हवेली के मेन गेट से लेकर पिछले हिस्से तक सुरख कारपेट बिछाया जा चुका था। 100 के करीब मुलाजमीन काम में मसरूफ़ थे। शाम 4 बजे तक सब रेडी होना था और अभी 2 हो चुके थे। बाहर भी काम जारी था, जबकि अंदर हवेली वाले भी तैयारियों में लगे हुए थे। हैज़ल की तैयारी कहाँ तक पहुँची? वो सभी तैयार हो चुकी थीं, जबकि हैज़ल को अभी तैयार करना शुरू किया था। अभी शुरू किया मेकअप। उसे पहले खाना खिला दो। जूस तो मुश्किल से पिया है, मैं खुद खिलाती हूँ। बेहोश होने का इरादा है। उसका नाश्ता भी बेनाम सा किया और अभी खाना भी नहीं। मौसम भी सर्द है, बाहर तो सुहानी धूप है। अरहा ने तमकिन से कहा और ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। नीचे सेहरा बंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। तुमने खाने से क्यों इनकार किया? सच्ची में भाभी भूख नहीं। उसके हाथ पांव सर्द हो रहे थे। रात तक वो जितना सब इंजॉय कर रही थी, अभी उसको घबराहट हो रही थी। जिस्म हल्का हल्का कपकपा रहा था। आने वाले वक्त को सोचते वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी। भूख क्यों नहीं है? चलो शाबाश, ये खाओ। अरहा ने निवाला बनाते उसके मुंह के करीब किया। पहले खाना खा लो तुम, ब्यूटिशियन ने मुस्कुराते कहा। वो उसकी कपकपाहट महसूस कर चुकी थी। आप भी पहले खाना खा लें, हम खाना खा चुकी हैं। वैसे हैज़ल बहुत मासूम सी है, ब्यूटिशियन ने उसको देखते कहा। सुना है हैज़ल के हस्बैंड इलाके के सरदार हैं। बदर के जिक्र पर हैज़ल के पसीने छूटे। रात का सोचते उसका दिल सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। वो पहले ही जनूनी था, क्या वो सह पाएगी उसकी जनूनी कुर्बत? बस भाभी, अभी तो 3-4 निवाले लिए हैं तुमने। अरहा को हैरत हुई। मुझे भूख नहीं सच्ची, होता है ऐसा हर लड़की के साथ। अच्छा, ये चाय पी लेना। सर्दी भी कम हो जाएगी और सर दर्द भी नहीं करेगा। अरहान उसे प्यार करते कहा। तमकिन हैज़ल को ये चाय पिला देना। जी भाभी, आप फिक्र नहीं करें। ब्यूटिशियन के माहिराना हाथों ने हैज़ल के हुस्न को मज़ीद दो आतिशा कर दिया था। उसके नाजुक जिस्म पर भारी कामदार लहंगा, जिसका वज़न उससे भी 2 गुना था। उस पर ज्वेलरी के अलावा उसके बालों का जोड़ा, नाजुक लंबी गर्दन में चोकर के अलावा 3 लड़ियों वाला माला, जिसमें गोल मोती के बराबर के गोल्ड के मोती बने हुए थे। माथे पर मांग टीका, सुतवां, नाक में नथ, जिसका मोती उसके निचले लब से टकराते अभी से छेड़खानी करने लगा था। लबों पर सजी लिपस्टिक झुकी भारी पन के बोझ से, घनी पलकें, भारी झुमके, कलाइयों में गोल्ड के कंगन और चूड़ियाँ, मोमी नाजुक लंबी उंगलियों पर अंगूठियाँ। वो रवायती अंदाज में दुल्हन बनी थी। लहंगे के साथ वाला दुपट्टा उसके सर पर सेट किया गया था, जबकि गरम महमल की चादर, जिसकी सिर्फ हल्का स्याह ही हम रंग मोतियों का बॉर्डर बना हुआ था। बाकी वो सारी की सारी सिंपल थी। उसको उसके कंधे पर सेट किया गया था। उसके शर्ट का बैक से गला काफ़ी डीप था, जिसे चादर से सेट किया गया था। ये सब उसकी नाजुक जान के लिए बहुत ज़्यादा था, मगर इलाके के सरदार की बीवी थी। रवायती दुल्हन की तरह बनना संवरना तो था,
جبکہ اس کے نکاح والا دوپٹہ تمکن نے اس کے منہ پر اڑا دیا تھا۔ یہ میسج اسے بدر کی طرف سے موصول ہوا تھا کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اس کے علاوہ بارات نکل گئی ہے۔ چونکہ بارات نے حویلی سے واپس حویلی میں ہی آنا تھا، اس لیے لڑکوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایسے کچھ مزہ نہیں آئے گا۔ وہ بدر کو ان کے گاؤں والے فارم ہاؤس سے لائیں گے، بارات کی شکل سے دھوم دھام سے۔ آغا سائیں کی خوشی آج ان کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے ہاں کہہ دی تھی۔ بلکہ وہ خود بھی دولہے کی طرف سے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی گئے تھے۔ احتشام شاہ، اعتزاز شاہ اور احتسام شاہ بھی انہی کے ساتھ گئے تھے، جبکہ التمش شاہ امان شاہ کے ساتھ تھے بیٹی والے بنتے استقبال کے لیے۔ اور پھر بارات کی آمد ہوئی تھی بینڈ باجوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی سیاہ چمچماتی گاڑیاں ایک لائن میں آتے رکی تھیں، جن پر سرخ بکے لگے ہوئے تھے، جبکہ سب سے آگے گاڑی جس میں بدر تھا، اس پر گلاب کی آدھی کھلی آدھی بند تازہ کلیاں لگی ہوئی تھیں، جس میں سے بدر نکلا تھا آف وائٹ شیروانی میں، جس پر کندھوں پر ہم رنگ چادر تھی، جبکہ سر پر شملے والی پگ، جو اس کے دلہا ہونے کے ساتھ ساتھ سرداری کی بھی علامت تھی۔ اس کے پیچھے اس کے سبھی کزن تھے۔ ماشاءاللہ، نساء کے ساتھ ساتھ سبھی نے کہا۔ لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ بارات میں صرف مرد تھے، عورتیں نہیں۔ وہ سب ہنسی مذاق میں اندر داخل ہوئے۔ آج کچھ خاص مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اصل بڑا فنکشن تو ولیمے کا تھا، جس کے لیے فارم ہاؤس کی سجاوٹ آج ہی شروع ہو چکی تھی، جہاں پر 3000 کے قریب لوگوں کے بیٹھنے کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ بدر کو سٹیج پر بٹھایا گیا۔ نکاح تو ویسے بھی پہلے کا ہو چکا تھا، ابھی تو صرف لوگوں مہمانوں سے ملنا ملانا تھا، جو جاری تھا۔ ماشاءاللہ حیضو، یہ تم ہو کہ کوئی افسرہ جو غلطی سے یہاں آ گئی ہے؟ انجشا نے اسے دیکھتے کہا۔ وہ خود تو ایسے دلہن نہیں بنی تھی، مگر حیضل کو دیکھتے اسے حیضل پر بہت پیار آیا تھا۔ وہ بہت بلکہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس وقت تو سیم باربی ڈال کی طرح اس کا نازک سا سراپا لہنگے سے واضح ہو رہا تھا۔ حیضل اس کی تعریف پر چنب گئی۔ بدر بھائی کہ تو ہوش اڑ جانے تمہیں دیکھتے لڑکی۔ نمش نے اسے چھیڑا۔ بھابھی، وہ حیا سے گلناری ہوتی سمٹی بدر کے نام پر۔ دل میں شور برپا ہوا۔ آج بدر بھائی کے نام پر حیا سے گلناری ہوتے ہمیں روکنے والی، کل ان کی قربت سے مہکنے کے بعد صرف انہی کا نام لے گی۔ حیضل ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ ارے لڑکی، میک اپ مت خراب کروا لینا۔ ابھی ہمارے پاس ہی ہو، ان کی باہوں میں پہنچی نہیں ہو۔ وہ اسے کچھ دیر ایسے ہی تنگ کرتی رہی۔ حیضل کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اب جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ انجشا نے حیضل کو دیکھتے کہا۔ پاؤں کو چھوتی ریڈ فراک میں کھلے بالوں کے ساتھ انجشا بہت پیاری لگ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح، جبکہ نمش نے میرون فراک پہنی ہوئی تھی، ساتھ گولڈ کی جویلری جو اسے نساء نے صبح دی تھی، خاندانی سیٹ جو اسے یاسمین شاہ نے دیا تھا۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی وہ اسے ابھی تک رملہ کو نہ دے سکی تھی، جسے دیکھتے نزہت نے کون سا طوفان اٹھانا تھا، یہ تو ابھی خدا ہی جانتا تھا۔ رات بھی کچھ عورتوں نے باتیں کی تھیں، جس لیے نساء نے نزہت سے کہا تھا آج رملہ سے بات کرے۔ وہ باہر آئے۔ اس کے بھائی کی شادی تھی، یہ کسی کزن کی نہیں جو بات کو اگنور کر دیا جائے۔ لوگ باتیں بنائیں گے، جس پر انہوں نے کہا تھا اس کی بیٹی کون سا خوشیوں میں ہے جو جشن منائے۔ اس کی تو زندگی اجڑ گئی ہے، برباد ہو چکی ہے، اب وہ کیسے لوگوں کے سامنے آئے، کس منہ سے؟ جسے خوشیاں تھیں وہ ہے سب کے سامنے، یہی بہت ہے۔ نساء بیگم نے نزہت کو تعصب سے دیکھا تھا۔ آج تو بیٹے کی شادی تھی، اچھا بول لیتی۔ مگر نہیں، ارحا نے بھی ریڈ فراک پہنی ہوئی تھی، مگر اس کا کلر کچھ الگ تھا انجشا سے، جبکہ مہر نے سرخی مائل ریڈ پہنا ہوا تھا، جو دور سے سیاہ لگتا، مگر وہ گہرا سرخ تھا، خون کا رنگ ہو، مگر اس پر گولڈن کام بہت جچ رہا تھا۔ وہ یہ فراک ویسے لائی تھی ساتھ، اس کا ارادہ نہیں تھا، مگر آج سبھی نے ریڈ کے شیڈ استعمال کیے تھے تو اس نے بھی یہی پہن لیا۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس نے لب کاٹتے کہا۔ ہیں، وہ کیوں؟
سبھی حیران ہوئی، پتہ نہیں اسے بدر کی بے باکیوں کو سوچتے اس کی جنونی پن کے مظاہرے تو وہ پہلے ہی دیکھ اور سہ چکی تھی، آج تو مکمل اس کے نام ہو جائے گی، اس کی بن جائے گی۔ تم گھبراؤ مت، یہ لمحہ ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے۔ بدر بھائی بہت محبت کرتے تم سے، دیکھنا نازک ابگنا کی مانند تمہیں چھوئیں گے۔ آخر میں اس کا ڈر کم کرنے کے لیے انجشا نے شرارت سے کہا تو اس کا دل اور تیز دھڑکنے لگا، پلکیں جھکیں۔ چلو یہ گھبرانا بند کرو۔ سبھی انتظار میں ہیں کہ وہ دلہن کو دیکھ سکیں، مگر وہ کیا جانے دلہا نے پابندی عائد کر دی ہے سبھی پر کہ ان کی دلہن کو نہیں دیکھنا کسی نے بھئی۔ اور پھر وہ چاروں ہیزل کو دوپٹے کے سائے میں باہر لے کر آئی تھیں۔ ہیزل کو باہر لے کر جانے کے لیے حویلی کا پچھلا دروازہ استعمال کرنا تھا، جس پر اندر سیڑھیوں سے باہر اسٹیج تک راستہ بنا ہوا تھا۔ ہیزل کی انٹری پر سبھی کی نظریں اس پر رکی تھیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اسٹیج کے قریب آ رہی تھی۔ بدر اپنی جگہ سے اٹھا تھا، نظریں اسی کے نازک مرمری سراپے سے الجھ کر ہٹنے سے انکاری تھیں۔ ہیزل کے قدم من بن کے بھاری ہو رہے تھے جیسے جیسے اس کے قریب جا رہی تھی، اور پھر اسٹیج کے قریب پہنچتے سبھی رکی تھیں۔ بدر نے ایک سٹیپ نیچے آتے اس کے سامنے ہاتھ کیا تھا۔ بدر کی پھیلی چوڑی ہتھیلی کو دیکھتے ہیزل کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھ کو بدر کی ہتھیلی پر رکھا، جس پر اس نے گرفت کرتے اس کے سرخ ہاتھ پر اپنا پرحدت لمس چھوڑا تھا۔ ایک سکون سا ہیزل کے اندر اترا، مگر یہ 2 پل کا ہی تھا۔ جیسے ہی وہ اوپر آئی اسٹیج پر اس کا پاؤں لڑکھڑایا، وزنی ڈریس کی وجہ سے وہ گرتی اس سے پہلے بدر نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کے سینے کا حصہ بنی جس پر سبھی طرف سے شور اٹھا تھا۔ وسیع سا اسٹیج جس پر درمیان میں سرخ اور گولڈن صوفہ لگا تھا، جبکہ ارد گرد گولڈن جن کے بیٹھنے کی جگہ پر سرخ ویلوٹ کا کپڑا لگا ہوا تھا۔ ہیزل کے آنے سے پہلے سبھی کھانا کھا چکے تھے، رات ہو چکی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے سیاہ آسمان کی چادر تلے دن کا منظر ہو۔ برقی کمکموں سے سجی حویلی کے علاوہ بڑی لائٹس جن کی روشنی نے دن کا سا سما باندھ رکھا تھا، آسمان پر نظر آتے ستارے۔ اسٹیج کو سرخ گلاب سے ڈیکور کیا گیا تھا، جبکہ سائیڈوں پر کینڈل اسٹینڈ کے علاوہ بڑے بڑے تھال تھے جن میں گلاب کی پتیاں، جن پر چھوٹی کینڈلز رکھی تھیں۔ ہیزل کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ بدر کے پہلو میں بیٹھتے ارحا تمکن نے ہیزل کے بیٹھتے ہی اس کا دوپٹہ صوفے پر پھیلاتے سیٹ کیا تھا۔ چشم بد دور، اتنی تام جھام سے بہتر ہے سادگی میں تمہیں رخصت کروا لیتا، فضول میں یہاں وقت برباد ہو رہا۔ وہ اس کے سجے روپ کو گہری نظروں سے دیکھتے بھاری لہجے میں بولا تو ہیزل کا حلق خشک ہوا۔ وہ مزید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس نے اپنی چادر پر گرفت سخت کی، وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ بدر کچھ اور اس کی طرف ہوا تو ہیزل اس کے ساتھ آ لگی۔ وہ سب کے سامنے اس کی بے باکی پر اپنے نچلے لب پر دانت کا دباؤ ڈال گئی۔ امان، ہادیہ، تم لوگ بیٹھو پہلے۔ بھابھی سائیں، آپ اور لالا سائیں ہم سے بڑے ہیں۔ آغا سائیں اور یاسمین شاہ دونوں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یاسمین شاہ کو اکرمہ لے کر آیا تھا، اسی نے انہیں اپنی باہوں میں اٹھاتے اسٹیج پر ہیزل کے ساتھ بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو خوش و آباد رکھے میرے بچوں۔ یاسمین شاہ نے ہیزل کا ہاتھ تھامتے اس پر پیار کرتی بولی۔ تمکن، انہوں نے تمکن کو آواز دی تو اس نے مسکراتے کیس ان کی طرف بڑھایا، جس میں سے انہوں نے روبی اور گولڈ کے جڑاؤ کنگن نکالتے ہیزل کی دونوں کلائیوں میں پہنائے۔ اس کے بعد ہادیہ کے کہنے پر نسا بیگم اور احتشام شاہ بیٹھے۔ نسا بیگم نے بھی ہیزل کو گولڈ کا سیٹ گفٹ کیا تھا، جبکہ مہوش بیگم اور احتشام شاہ نے بہت خوبصورت گولڈ کا بریسلٹ اور رنگ۔ ویسے التمش چچا سائیں، یہ نا انصافی ہے۔ قائلہ نے جیسے ہی ہیزل کو گولڈ کا مالا سیٹ دیا تو اکرمہ نے ہانک لگاتے دہائی دی۔
وہ کیا التمش شاہ اور قائلہ کے ساتھ ساتھ سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ سارے گفٹ ہیزل کے لیے، دلہا کے لیے کوئی گفٹ نہیں ہوتا کیا؟ بدر مسکرایا اس کی بات پر۔ وہ اس لیے کہ دلہا کو اتنا قیمتی گفٹ آلریڈی مل چکا ہے جو ان سب سے زیادہ انمول اور قیمتی ہے۔ بدر ہیزل کو دیکھتے بولا تو سبھی طرف سے اوہ ہو کی صدا بلند ہوئی۔ ہیزل حیا سے مسکراتے پلکیں بند کر گئی۔ سیکھو کچھ نالائق، احتسام شاہ کے کہنے پر اس نے برا سا منہ بنایا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے مگر ہمارا لڑکا بھی تو ہیرا ہے جو ہیزل کو ملا ہے، کچھ خیال کرو۔ اس نے بدر کو دیکھتے بڑے بزرگوں کی طرح کہا تو سب نے اتفاق کیا۔ یہ بات تو 100% سچ تھی۔ ان دونوں کے لیے ایک دوسرے سے انمول اور قیمتی کچھ نہیں، یہ تو وقتی ضروریات کی اشیاء ہیں۔ اصل اور قیمتی سرمایہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا۔ ایسے ہی خوش و آباد رہو دونوں، اللہ تعالیٰ ہر بری نظر سے بچائے۔ تم دونوں کی محبت اور جوڑی کو۔ یاسمین شاہ نے پوتے کو دیکھتے کہا تو سبھی نے آمین ثم آمین کہا سچے دل سے۔ شہزاد اور نمش کے آتے ہی نزہت کا موڈ بگڑا تھا۔ نمش نے ایک فائل بڑھائی تھی ہیزل کی جانب۔ یہ کیا ہے بھابھی سائیں؟ ہیزل نے نمش سے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ یہ گفٹ ہے تم لوگوں کا ہماری طرف سے، دیکھ بعد میں لینا۔ ایسا کیا ہے؟ سرپرائز ہے۔ اوہ، ان کے بعد برہان اور انجشا آئے تھے۔ انجشا نے کیس ہیزل کی طرف بڑھایا جس میں ڈائمنڈ سیٹ تھا، جبکہ دوسرا کیس بدر کی طرف بڑھایا۔ شکر، کسی کو تو دلہا یاد آیا، اکرما نے شرارت سے کہا۔ برہان اور انجشا نے بدر کو ڈائمنڈ کفلنگز کے ساتھ واچ گفٹ کی تھی، جبکہ افنان اور ارحا نے بدر کو کوٹ بروچ کے ساتھ پین گفٹ کیا تھا جو ان کی نیو کلیکشن کا ڈیزائن تھا، جس کے کور کے ٹاپ پر ڈائمنڈ نصب تھا، جبکہ ہیزل کو ڈائمنڈ واچ کے ساتھ ڈائمنڈ رنگ دی تھی۔ اور پھر مہر نے ہیزل کو ایک کیس دیا، ساتھ سرخ ربن کے گرہ لگے کاغذات تھے۔ کیا ہے یہ؟ بدر نے داور سے پوچھا۔ ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ۔ مگر بدر جانتا تھا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ اس نے کاغذات اٹھاتے کھولے۔ داور آزاد کشمیر کی دل نشین وادی میں گھر کے پیپر تھے۔ تیرے ہنی مون پر تجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا، داور نے مدھم آواز میں کہا تو بدر کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ کافی وقت ہو چکا ہے۔ سبھی باری باری بیٹھتے تصویریں بنوا رہے تھے۔ اب رخصتی کی رسم کر لینی چاہیے۔ مہمان جانا شروع ہو گئے تھے۔ مرد حضرات ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، جبکہ اب صرف ہیزل اور بدر کی ہی تصویریں بن رہی تھیں۔ اور وقت آن پہنچا تھا جس سے ہیزل کا حلق خشک ہو گیا تھا، جسم پر دوبارہ سے کپکپی طاری ہو گئی۔ بدر اٹھ چکا تھا۔ اس نے ہیزل کے سامنے دوبارہ ہاتھ کیا اسے اٹھنے میں مدد دینے کے لیے۔ تمکن نے بھی اس کی مدد کی تھی اٹھنے میں، جبکہ اس کے ہاتھ کی لرزش واضح بدر محسوس کر گیا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو ہولے سے دبایا۔ حویلی کے پچھلے دروازے سے اسے لایا گیا تھا، جبکہ لے جاتے سامنے سے لے کر جانا تھا۔ تمکن دل کھول کر بدر سے نیک لے چکی تھی۔ ہیزل کی رخصتی پر روایتی رونے والا سین تو نہیں ہوا تھا، مگر ہیزل گھبرا رہی تھی۔ اس نے سختی سے تمکن کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس کے اندر آنے پر انجشا لوگوں نے پھولوں کی برسات کر دی تھی۔ مجھے لگتا ہے ابھی باقی رسمیں کل کر لینا۔ تمکن جاؤ ہیزل کو کمرے میں لے جاؤ۔ جی تائی سائیں۔ تمکن اسے احتیاط سے اوپر لائی۔ ہیزل کے قدم بھاری ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے کے بجائے بدر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ یہاں سے وہ روز گزرتی تھی، مگر آج احساس جذبات الگ تھے۔ چہرے پر گلال بکھرنے لگا۔ وہ آج اس کے کمرے میں الگ حق سے جا رہی تھی۔ آج پہلی بار تو نہیں تھا اس کا اس کے کمرے میں جانا، مگر آج حق بدل گیا تھا۔ پہلے وہ کزن کے ناطے آتی تھی، مگر آج بیوی کے روپ میں جا رہی تھی۔ ہر اٹھنے والے قدم کے ساتھ نئے جذبات، احساسات بندھ رہے تھے۔ تمکن نے آہستگی سے ہینڈل گھمایا تو اندر سے آتی مہک اس کے نتنوں سے ہوا کے جھونکے کی طرح ٹکرائی۔ اچانک جذبات نے ہلچل مچاتے
لے بدلی ماشاءاللہ تمکن کے منہ سے نکلا کمرے کو دیکھتے۔ حیضو دیکھ لے تیرا استقبال پھولوں سے کیا ہے لالا نے، آج تیری خیر نہیں۔ تمکن وہ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے منائی، تم مت جاؤ۔ اس نے تمکن کا ہاتھ تھام لیا جو اس کا لہنگا بیڈ پر سیٹ کر رہی تھی۔ تیرا دماغ کام کرتا ہے، تیری آج خیر نہیں۔ تمکن وہ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے منائی، تم مت جاؤ۔ اس نے تمکن کا ہاتھ تھام لیا جو اس کا لہنگا بیڈ پر سیٹ کر رہی تھی۔ تیرا دماغ کام کرتا ہے بدر، لالا نے مجھے اسی کھڑکی سے باہر پھینک دینا ہے۔ پلیز، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ تجھے ڈر لگ رہا لالا سے؟ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ بہت محبت کرتے ہیں تم سے پاگل، ڈرنے والی کیا بات ہے؟ تجھے میں 3 دن بعد پوچھوں گی، اس نے دانت پیستے کہا۔ تمکن کا چہرہ سرخ ہوا۔ چلو میں چلتی ہوں، لالا آنے والے ہوں گے۔ رک جاؤ ہیزل، پاگل ہو کیا؟ میں اپنے لالا کی دشمن تھوڑی ہوں جو ان کی اتنی خوبصورت رات کو خراب کروں گی، اور تم ابھی ان کا انتظار کرو، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ بس مجھے جلدی سے ماسی پلس پوپو بننے کی خوشخبری سنا دینا۔ آخر میں وہ شرارت سے بولی تو ہیزل کا چہرے سے بھانپ نکلنے لگی۔ بدر کی غربت کا سوچتے اس کا روم روم کپ کپانے لگا تھا۔ ماتھے پر پسینہ آنے لگا، اوپر سے کمرے میں پھیلی گلاب کی مہک کے علاوہ کینڈل کی روشنی کمرے کا ماحول کچھ زیادہ ہی رومانٹک بنا دیا گیا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ نہیں، اس نے نفی کی۔ بھوک تو ویسے ہی اڑ چکی تھی۔ نیم گرم دودھ لاؤں؟ بادام پلس کیسر والا؟ وہ زومینی سے بولی تو ہیزل ٹھٹکی اور پھر سمجھ آنے پر چیخی مدھم آواز میں، تمکن کی بچی! اس نے سرخ پڑتے کہا۔ دفع ہو جاؤ کمینی لڑکی۔ ہاں جا رہی ہوں میں بے وفا دوست، پتہ ہے مجھے اب تو بدر لالا کا ہی انتظار ہے۔ جبکہ ہیزل نے پلکیں جھکاتے لب کاٹا اور پھر جیسے ہی تمکن نے جاتے دروازہ بند کیا، ہیزل نے ایک تفصیلی نگاہ اپنے کمرے پر ڈالی۔ ہر چیز وہی تھی مگر احساسات اور جذبات الگ تھے۔ امان شاہ اور ہادیہ نے بدر سے کہا تھا وہ ہیزل کو سامان وغیرہ دینا چاہتے ہیں، وہ روم کا فرنیچر چینج کروا لے، مگر اس نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا ہیزل کو اگر کچھ چینجنگ کرنی ہوئی تو وہ اس کی پسند سے خود کروا لے گا، مگر اسے ان سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہیزل نے ہولے سے مسکراتے گہرا سانس لیتے بدر کی خوشبو کو ہولے سے سانسوں میں اتارتے، اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے دوبارہ چہرے پر گھونگھٹ کرتے، اپنے ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھے، وہ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں سے بدر کا انتظار کرنے لگی۔ بدر کو مہمانوں سے ملتے کچھ وقت لگ گیا تھا۔ اب اس کا ارادہ کمرے میں جانے کا تھا۔ دل بے تاب ہو رہا تھا ہیزل کو دیکھنے کے لیے۔ آج وہ مکمل طور پر اس کی ہو گئی تھی، بنا کسی رکاوٹ کے۔ وہ مسکراتے پلٹا۔ اس سے پہلے سبھی نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ اس وقت مردانے میں ماحول جمع ہوا تھا۔ ارے دلہا میاں کہاں؟ اکرما نے آتے اسے روکا تو بدر کا ماتھا شکن آلود ہوا۔ ہاں یار بدر، ہم یار دوست کزن سبھی یہاں موجود ہیں، بیٹھو کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ داور نے چہرہ سنجیدہ رکھتے اسے دیکھتے کہا تو بدر نے دانت پیسے۔ داور بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کل ولیمہ کے بعد ہم بھی زیدی حویلی کے لیے نکل جائیں گے، تو کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ برہان نے ایسے کہا جیسے کل زیدی حویلی نہیں جنگ پر جا رہا تھا۔ آج جنگ سے پہلے ان کا بات کرنا انتہائی ضروری تھا۔ وہ سبھی اس کا ضبط آزما رہے تھے۔ اندر ہی اندر ان کے اپنے کہکے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ وہ دانت پیستے بیٹھا۔ سبھی حیران ہوئے۔ ملک کے حالات کافی خراب ہو گئے ہیں، پہلے بہت مہنگائی ہو گئی ہے یار۔ تم سب کی کیا رائے ہے؟ وہ شیروانی اتارتے ایک طرف رکھتے، اپنے بازو کہنیوں تک فولڈ کرتے بیٹھتے بولا تو سبھی نے حیرت سے دیکھا۔ وہ شادی کی رات ملک کے حالات پر بات کر رہا تھا بجائے احتجاج کرنے کے۔ تجھے سچ میں نہیں جانا؟ نہیں کرتے ہیں نا میٹنگ، کافی دنوں بعد ایسے بیٹھے نہیں نا ہم سب، وہ طنزیہ بولا تو اب کی بار سبھی کا قہقہ بھی ساختہ تھا۔ اتنا صابر بچہ، داور نے معنی خیزی سے کہا تو اس نے پاس رکھا کشن مارا اسے، جس کے
तुम जैसे कमीने कज़न और तुझ जैसा दोस्त हो, वो क्या करे सवाए सब्र के। वो सभी को देखते बोला तो सभी के चेहरे हंस हंस के सुर्ख हो गए थे। बदर उठा। अरे कहाँ, बात तो सुनो। कल, वो कहते निकल गया। जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ, लड़कियां उसी की मुंतजिर थीं। अरे बदर लाला कहाँ, वो टटका हमेशा की बात पर। मेरा नेक पहले फिर ऊपर जाइएगा। अब कौन सा नेक? तो और गालिबन तुम और तमकिन 2 बार नेक ले चुकी हो। तोबा लाला, शादी होते ही कंजूसी शुरू। तमकिन ने आते हैरत से कहा तो वो मुस्कुराया। तुम दोनों ये लो, ऐसा करो अपने पास रखो, क्या पता कोई और नेक याद आ जाए तुम्हें। उसने कार्ड निकालते रमेशा के हाथ पर रखा और सीढ़ियों की जानब बढ़ा। पीछे से निसा समेत सभी के हंसने की उसे आवाज़ सुनाई दी थी। कमरे के हैंडल पर हाथ रखते ही बदर के लबों पर गहरी मुस्कान का अहाता था। हैदर का दिल धक धक करने लगा था। जैसे ही बदर ने कमरे में दाखिल होते पीछे से दरवाज़ा लॉक किया तो उसके चेहरे पर घूंघट था, जिसलिए वो उसे नहीं देख पाई थी सिवाय उसके कदमों के। मगर जिस्म पर लर्जिश सी तारी हो गई। आने वाले लम्हात का सोचते बदर की शिद्दतों पर वो पहले ही मरने वाली हो जाती थी। आज तो वो मुकम्मल हक रखता था, पूरे इस्तेहकाक से उसे छू सकता था। हर हक अपने पास महफूज करवा चुका था। अब तो वो उसे रुखसी का भी कहते खुद से दूर नहीं कर सकती थी। हैदर की हथेलियां भीग गई थीं। जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहा था, कमरे में अचानक बेहद गर्मी हो गई। उसे पसीने आने लगे। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। गहरी सुर्ख लिपस्टिक से सजे लब कप कपाने लगे। वो डरने लगी थी। उसकी शिद्दतों का सोचते दिल अलग शोर करने लगा था। अपने कमरे में मौजूद उस नाजुक वजूद को अपनी सेज पर देखते बदर के तमाम जज्बात अंगड़ाई लेते बेदार हुए थे। सांस तो उसका उस पर रुका जब बदर उसके सामने बेड पर नाजुक मोती की लड़ियों को हटाते बैठा। इस वक्त वो ऑफ वाइट शलवार कमीज़ में मलबूस था। शेरवानी वो पहले ही उतार चुका था नीचे ही, जबकि बाजू कहनी तक फोल्ड कर रखे थे। उसके मर्दाना स्याह बालों वाले मजबूत बाजू पर नज़र जाते उसका सांस खुशक हो गया। हैज़ल आंखें बंद कर गई। उसके क्लोन की महक उसके इर्द गिर्द हसार बना गई। पहले ही उसके कमरे में हर सू उसकी खुशबू फैली हुई थी। हरकत करते ही हैज़ल के नाजुक कलाइयों में पहनी चूड़ियाँ खनक उठीं। बदर जिसकी नज़रें उसके नाजुक सरापे पे थीं, चेहरे पर घूंघट था जिस वजह से उसकी गर्दन ही नज़र आ रही थी। उसकी तेज़ सांसों से ऊपर नीचे होता उसके गले में पहना गोल्ड का सेट। बदर ने हाथ बढ़ाते उसका घूंघट उठाया तो हैज़ल आंखें बंद कर गई। उसका हसीन दिलकश चेहरा उसके सामने था। वो कोई अप्सरा लग रही थी जो गलती से ज़मीन पर आ गई थी। वह यकटक उसे देखता गया। कितने पल गुजर गए थे, वक़्त जैसे रुक गया था दोनों के लिए। कमरे में फैली गुलाब और मोती की खुशबू के साथ हैज़ल की मेहंदी की खुशबू कमरे की फ़िज़ा को बोझल कर रही थी। दोनों के दिल नई ले पर धड़क रहे थे। बदर ने हैज़ल की तोड़ी तले अंगश्ते शहादत रखते उसका झुका चेहरा ऊपर उठाया। माशाअल्लाह, उसके लबों से बरजस्ता निकला। वो तमाम हथियारों से लैस उसे घायल करने का साजो सामान लिए अपने तमाम हुस्न से उसके सामने मौजूद थी। नोहेज़ कली के मानद खिलता बदन, जिसकी नाज़गी और नशीबो फराज उसे अपनी जानब मतवज्जा करवा गए। वो हौले हौले कपकपा रही थी। बदर उसकी तरफ झुका, जबकि उसकी गर्म पुरहिद्दत सांसों को अपने करीब महसूस करते हैज़ल पीछे सरकी। मम, मैं चेंज कर लूँ? वो अपने खुशक लबों को तर करते हिम्मत करती बोली। बदर की बेबाक नज़रें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी और फिर होंठों पर ठहर गई। जैसे ही उन्होंने हरकत की तो नाजुक लबों पर सजी गहरी सुर्ख लिपस्टिक उस पर उसकी लर्जिश और उन पर भी क़यामत बर्पा करता। उसकी नथ का मोती जो लबों के जुंबश करते ही हरकत में आते ही उससे छेड़छाड़ कर गया। उसे देखते ही बदर के माथे की तेवरी चढ़ी। उसके अलावा कोई कैसे उन लबों को छू सकता था? कैसे कोई उनकी नाज़गी को महसूस कर सकता था?
اس کے ماتھے پر شکن واضح تھی جبکہ ہیزل کا حلق خشک ہو گیا۔ اس کی نظروں کی تپش سے وہ پہلے ہی کتنا شدت پسند تھا اور آج تو اسے ہر حد پار کرنے کی اجازت مل چکی تھی۔ میں شش بدر نے اسے خاموش کرواتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ہیزل کی پلکوں کی چلبن آرزوؤں پر سایہ ریز ہو گئی۔ بدر کی آنکھوں میں مچلتے جذبات کا سمندر اس کے اندر کپ کپی تاریک ہو گئی۔ اس کے جذبات کے خمار سے سرخ ہوتی آنکھیں۔ ہیزل نے حلق تر کیا۔ یہ سجاوٹ، یہ سنگار، یہ ذبائش کس کے لیے تھی؟ ہیزل ٹھٹکی۔ اس کے لہجے سے بھاری ہوتی جذبات سے بوجھل آواز میں پوچھے سوال پر آپ کے لیے، اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ وہ مسکرایا اس کے جواب پر اور گھبراہٹ پر۔ وہ اس کی قربت میں نروس ہو رہی تھی۔ اس کا لہجہ اس کی گھبراہٹ کا صاف پتہ دے رہا تھا۔ تو پھر اتنی جلدی کیا ہے چینج کرنے کی؟ پہلے مجھے جی بھر کے دیکھنے تو دو، سراہنے تو دو، اس نے کہتے ہیزل کے سجے مہندی اور چوڑیوں سے ہاتھ کی پشت پر اپنی انگلی کی پشت پھیری۔ تو ہیزل نے آنکھیں بند کرتے اپنے ہاتھ سے نیچے دبے دوسرے ہاتھ پر گرفت سخت کی۔ بدر نے ہولے سے انگلی اوپر کو سرکاتے اس کی چوڑیوں کو چھوا تو اس کی ہلکی سی کھنکھناہٹ کی آواز سے کمرے میں مدھم سا میوزک سنائی دیا جس نے دونوں کے ہی جذبات کو بیدار کیا تھا۔ بدر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی گھنی مہندی کو دیکھا اور پھر آہستگی سے اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ ہیزل نے آنکھیں سختی سے بند کیں جبکہ بدر اس کی کلائی کو چوڑیوں سے آزاد کروانے لگا۔ جبکہ ایک کلائی خالی ہو گئی تو دوسرا ہاتھ تھاما اور اس میں سے بھی چوڑیاں نکالنے لگا۔ ہیزل کا دل دھک دھک کر رہا تھا، آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد کچھ اوپر ہوتے اس نے ہیزل کے سر پر سیٹ دوپٹے کو اتارا۔ جیسے ہی آخری پن نکلی دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے گرا۔ بدر نے اس کے گلے میں پہنا بھاری سیٹ نکالا تو ہیزل کا چہرہ سرخ ہوا شرم سے کیونکہ وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے اپنے ہوش ربا سراپے سے بجلیاں گراتے موجود تھی۔ بدر نے اس کے بھاری جھمکے نکالے، اس کی بند آنکھوں سے لرزتی پلکیں، کپ کپاتے لب۔ بدر نے اس کی مومی نازک دھودیا پاؤں سے بھاری لہنگا اٹھایا تو ہیزل نے پٹ سے بند آنکھیں کھولیں۔ بدر نے انگلی کی پشت سے اس کی مہندی سے سجے پاؤں کو چھوا اور پھر پازیب کے موتی کو جس میں گھنگھرو نہیں تھے جو آواز کرتے۔ ہیزل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا۔ بدر نے اس کے پازیب کی ہک کھولتے اسے اتارا۔ ہیزل نے بیڈ کی چادر کو مٹھی میں دبوچا تو گلاب کی بکھری نازک پتیاں اس کی گرفت میں آتے مسلی گئیں۔ بدر نے اس کے کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنے قریب بیڈ پر گراتے اس پر جھکا اور جھکتے اس کے نتھ کے موتی پر لب رکھے۔ ہیزل کا تنفس بگڑا جبکہ اس نے بدر کے بازو سے قمیض کو دبوچا تھا۔ بدر نے اس کے لرزتے کپ کپاتے لبوں پر سجی لپسٹک کو انگوٹھے سے مسلتے بکھیرا، ساتھ ہی اس کی نتھ کو اتارتے اس کے لبوں پر جھکتے گرفت کرتے اس کی نازک پنکھڑیوں کو دباتے اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتے ان کا عرق قطرہ قطرہ پینے لگا۔ اس کی بے تابی، بے قراری اس کے عمل سے صاف ظاہر تھی۔ وہ کتنا پاگل تھا اس کے لیے۔ وہ اپنا سانس ہیزل کی سانسوں میں انہیل کرنے لگا۔ اس کی شدت پر ہیزل تڑپ اٹھی۔ بدر کو رحم آیا تھا شاید۔ جیسے ہی پیچھے ہوا ہیزل کروٹ لیتی چہرہ بیڈ پر رکھ گئی۔ اس کی شفاف سفید مرمری کمر اس کے سامنے تھی۔ ہیزل کا پیچھے سے گلا کافی گہرا تھا جسے دوپٹے سے کور کیا گیا تھا۔ بدر اس کے بے داغ گردن اور کمر پر لب رکھتے اپنے دہکتے لمس کو بجا بکھیرنے لگا۔ ہیزل بیڈ شیٹ کے ساتھ ساتھ اس پر بکھری پتیوں کو مٹھیوں میں بھینچ گئی، سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ بدر اس کے بالوں سے پنیں نکالنے لگا، اس کے جوڑے میں لگی آدھی کھلی کلیاں نکلتے بیڈ پر رکھنے لگا۔ بال پنوں سے آزاد ہوتے ہی بیڈ پر آبشار کی طرح بکھر گئے۔ اب اس کی نظر ہیزل کے لہنگے کی کرتی کی ڈوریوں پر گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی ایک ڈوری کو کھینچا ہیزل کے جسم میں سرد سی لہریں اٹھنے لگیں جبکہ ڈوریاں کھلتے ہی کرتی اس کے ناتواں کندھوں سے ڈھلک کر آگے کو گری جسے ہیزل نے عجلت میں ہاتھ رکھتے پکڑا۔ بدر نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اس کی
گرفت سے بیڈ شیٹ کو چھڑوایا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑتے دوبارہ اس کے چہرے پر جھکا۔ کل تم یہ مصنوعی بناؤ سنگار نہیں کرو گی، تمہارے چہرے پر میری محبت کی لالی ہوگی، ان لبوں پر میرے لبوں کا بخشا رنگ ہوگا۔ وہ بے باکی سے کہتے شرٹ کو اس کے نازک تن سے جدا کر گیا۔ ہیزل اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ جبکہ بدر اسے باہوں میں اٹھاتے بات کی طرف بڑھ گیا، جہاں بھی کمرے کی طرح گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ مجھے میری ہیزل چاہیے، اس کی معصومیت۔ بدر نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے شاور کو آن کر دیا۔ اگلے ہی پل وہ دونوں بھیگ چکے تھے۔ ہیزل کا میک اپ اتر گیا تھا۔ مجھے یہ ہیزل چاہیے، بنا کسی میک اپ کے، جس کا دل اور ظاہر ایک جیسا ہو، وہ کہتے اس کے ایک ایک نقش کو لبوں سے چوتا گیا۔ ہیزل اس کے سینے میں منہ دے گئی۔ بدر نے باتھ روب اتارتے اسے پہناتے باہوں میں دوبارہ اٹھاتے باہر نکلا، بیڈ پر لیٹاتے اس پر جھکا، جبکہ اس کے برہنہ سینے کو دیکھتے ہیزل کی پلکیں جھکی اٹھائی نہیں جا رہی تھیں۔ شرم سے بدر اس کے پاس جگہ بناتے بیٹھا اور اس پر سایہ دار درخت کی مانند جھکتے اس کے لبوں سے نیچے کا سفر طے کرتے اس کے دل پر آیا، جو اس نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ ہیزل کے عین دل کے مقام پر سیاہ چمکتا دل اس کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ بدر نے اس پر دانت رکھتے دباؤ ڈالا تو ہیزل تڑپ اٹھی شدت بھرے لو بائٹ پر۔ ہیزل نے اپنی انگلیاں اس کے گھنے بھیگے بالوں میں پھنساتے اسے روکنا چاہا، مگر وہ باتھ روب کی ڈوری کھولتے اس پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا۔ اس کے بے باک لبوں کا لمس، ہاتھوں کی بڑھتی گستاخیاں۔ ہیزل اپنے بھیگے لبوں کو دانتوں تلے دبا گئی۔ وہ ہیزل کی پور پور کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکا رہا تھا۔ گزرتی رات ان کی محبت کو مکمل کر رہی تھی۔ کیا اجازت ہے تمہاری روح میں اترتے ہمیں اور ہماری محبت کو مکمل کرنے کی؟ اس کے شگافی لبوں کو چھوتے اس نے ہیزل کے کان میں بے باک سرگوشی کی تو ہیزل تکیے کو مٹھی سے مضبوطی سے تھامتے سرخ چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ خود سپردگی کا یہ انداز اسے پسند آیا تھا۔ بدر نے ہیزل کی نرم و ملائم نازک مومی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے انہیں تکیے پر لے جاتے لاک کرتے خود اس کی گردن پر جھک کر اسے اپنے بے باک لمس سے مہکانے اور بھگونے لگا۔ وہ اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ اس کا استحقاق بھرا لمس ہیزل اس میں سمٹی۔ اب کمرے میں پھیلی مدہوش فضا میں سوائے ہیزل کے دھونکنے کی مانند بکھری سانسوں کے علاوہ بدر کی بے باک سرگوشیاں تھیں، جنہیں ہیزل شرم و حیا سے سنتی بکھر رہی تھی۔ بدر کا شدت بھرا لمس اس کی روح میں اترتے اسے مکمل کر چکا تھا۔ ہیزل کی آنکھوں سے ٹوٹ کر دو انمول موتی تکیے میں جذب ہو گئے۔ بدر نے اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑا تو ہیزل کروٹ لیتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ویسے ہی وہ نیند سے بے حال ہو چکی تھی، سارے جسم میں سستی سی بھر چکی تھی، تھکاوٹ سے چور بدن۔ بدر کی شدتوں کو سہتے وہ اب سونا چاہتی تھی۔ بدر اس کے گرد حصار بناتے اس کی کھلی زلفوں کو اپنی انگلیوں پر لپیٹتے اسے دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں بند کیے اس کے سینے پر سر رکھے تھی، مگر اس کی پرتپش نظروں سے سرخ ہو رہی تھی۔ پلیز بدر، مجھے سونے دے، وہ حیا اور نیند سے بوجھل آواز سے بولی۔ جانم میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا اب، وہ شریز لہجے میں بولا تو ہیزل اس کی بات کے مطلب پر گلناری ہوئی۔ ایسے نہیں دیکھے نا مجھے، وہ ہانسی ہوتی بولی۔ تو بدر کا قہقہ لگا، اوکے سو جاؤ۔ اس نے ہیزل کے بالوں پر لب رکھتے کہا تو اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ ویسے ہی رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی، کچھ ہی دیر میں صبح کی آمد ہو جانی تھی۔ بدر نے اس کے گرد اپنے حصار کو تنگ کرتے اس کے بالوں پر دوبارہ لب رکھتے کمبل ٹھیک کیا۔ ہیزل غنودگی میں جانے لگی تھی، کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی۔ بدر کو اپنے سینے پر اس کی نیند میں معمول سے چلتی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ نمش خود پر شہداد کی گہری نظریں محسوس کر چکی تھی۔ اس نے گود میں سوئے ہوئے اشر کو بیبی کارٹ میں ڈالا اور خود چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ تبھی شہداد نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ نمش کے لبوں سے نکلا، کہاں جا رہی تھی؟ جسٹ چینج کرنے، اس نے جھکی پلکوں سے کہا۔ اور وہ کیوں؟
بھاری ڈریس ہے، اس میں سو نہیں سکتی، اس نے مدھم لہجے میں وضاحت دی۔ تو مجھ سے کہتی میں ہیلپ کرتا۔ جی، اس نے کہتے گھنی پلکیں اٹھائیں، مگر شہزاد کی آنکھوں میں واضح نظر آتے پیغام پر وہ اسے دیکھ نہ سکی تو پلکیں سایہ ریز ہو گئیں۔ شہزاد نے اٹھتی گرتی پلکوں کا یہ خوبصورت منظر بڑی فرصت سے دیکھا تھا۔ شاہ آپ کی طبیعت؟ نمش نے فکر مندی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ اس کی نظروں میں اس کی قرب کی طلب دیکھتے نمش نے آہستگی سے کہا، ٹھیک ہوں میں، اس نے کہتے نمش کے کندھے سے دوپٹہ اتارتے صوفے پر اچھالا۔ وہ اس کی گردن کو اپنے لبوں کے بھیگے لمس سے مہکانے لگا۔ شاہ نمش نے اس کی قمیض کو بھینچا مٹھیوں میں۔ وہ اسے لیے بیڈ پر آیا۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ اچانک کچھ یاد آنے پر نمش نے کہا تو شہزاد نے چونکتے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ ناراض؟ اس نے تصدیق چاہی۔ جی، کس لیے اور کب یہ ناراضگی شروع ہوئی؟ وہ اس کے روٹھے چہرے کو دیکھتے بولا، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ شکوہ کناہ نظروں سے بولی۔ شہزاد نے اس کے پھولے منہ کو دیکھا۔ اس کے شکوے پر وہ مسکرایا۔ ان کے درمیان یہ بات وہ سمجھ رہا تھا مگر فرار کا رستہ نہ تھا۔ وہ اس کی چالاکی پر مسکرایا، اور جانم ہاتھ اٹھانے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ جو الفاظ تم نے استعمال کیے تھے، شکر کرو ہاتھ اٹھایا تھا۔ صرف، ورنہ ارادہ تمہاری جان لینے کے بعد خود کی لے لیتا میں۔ نمش کی آنکھیں پوری واہ ہوئیں۔ اس کے لہجے میں شدت تھی۔ مجھ سے دور جانے کا لفظ استعمال کیا تم نے، مطلب جانتی ہو اس کا؟ میں غصے میں تھی، وہ نہ روٹھے لہجے میں بولی۔ غصے میں تھی تو مطلب؟ تم تو مطلب کچھ بھی کہو گی، مجھ سے لڑتی جھگڑتی میں اف نہ کرتا، مگر اگر آئندہ بھی تم اس قسم کا الفاظ استعمال کرو گی تو میرا ردعمل ایسا ہی ہوگا۔ شاہ، وہ بے یقینی سے بولی، آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے پھر سے؟ جانم اگر مجھ سے دور جانے کی بات کرو گی تو ہاتھ تو جان لوں گا دونوں کی، پھر یہاں نہ سہی اوپر روحوں کا ملن ہوگا۔ شاہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نمش کا دل گھبرا اٹھا اس کی خوفناک باتوں سے۔ شہزاد نے ہاتھ بڑھاتے اس کی شرٹ کی زپ کو انکوڈ کیا۔ شاہ نمش سمٹی۔ اب اور کتنا تڑپاؤ گی؟ کیا یہ 1 سال کم تھا؟ تم سے دوری عذاب بن کے گزری ہے مجھ پر۔ تمہیں آج محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ 1 سال تم سے دور رہا، تمہارے پاس ہوتے ہوئے بھی تمہاری مرضی کو مقدم جانا، مگر اب یہ دوری مجھ پر باری ہو رہی ہے۔ میں تمہارے ان لبوں کی نرمی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اسی رات کے جیسے جو ہمارے درمیان سے ہر پردے کو گرا گئی تھی۔ تمہاری روح میں اترتے تمہارے بدن کی نازکی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہاری پور پر اپنا لمس چھوڑنا چاہتا ہوں۔ نمش دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کی گرم سانسیں نمش کو اپنے چہرے اور گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ شہزاد نے اس کی شرٹ کو کندھے سے ہٹاتے وہاں اپنے تشنہ لب رکھے۔ نمش کا چہرہ لال ہوتے دہکنے لگا، جسم میں ہلکی سی کپکپی طاری ہوئی جب شہزاد نے اس کے کالر بون پر دانتوں سے کاٹا تو شاہ نمش اس کی قمیض کو مٹھی میں کھینچ گئی، جبکہ شہزاد کے ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر اس کی نازک کمر پر رینگتے اوپر کو جاتے اس کی سانسیں روک گیا۔ اس کے ہاتھوں کا بے باک لمس وہ تڑپی تھی مگر اس کے لبوں سے اپنے لب آزاد نہ کر پائی۔ شہزاد نے کروٹ لیتے اسے خود پر گرا لیا، اس کے لبوں کو بنا آزاد کیے۔ اس کا پھول کی مانند نازک سا سراپا شہزاد کے سینے پر منتقل ہو گیا، جبکہ اس کے بال دونوں پر سایہ سا کر گئے۔ ابھی نمش کو اپنی شرٹ کی زپ مکمل کھلتی محسوس ہوئی۔ اس نے شہزاد کے سینے پر ہاتھ رکھتے التجا کی۔ وہ پل بھر کو پیچھے ہوا تو نمش گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اس کی شرٹ کندھوں سے ڈھلک چکی تھی۔ وہ شرم و حیا سے رخ موڑ گئی۔ شہزاد نے اٹھتے اپنی قمیض کو اتارتے اس کے کمر میں بازو حمائل کیا تھا۔ نمش کی پلکیں سایہ ریز ہو چکی تھیں، جبکہ شہزاد کی آنکھوں میں خمار کی سرخی پڑنے لگی۔ اس کا نازک سراپا وہ کلی کی مانند تھی۔ وہ ایک بیٹے کی ماں تھی لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ آج اب بھی پہلے کے جیسے نازک سی نمش تھی، جیسے ابھی تک بند کلی ہو۔ میں اب بھی ناراض ہوں آپ سے۔ اس کے لبوں پر
جھکتا شاہ رکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ تو جان جتنی شدت سے تھپڑ مارا تھا اس سے کئی گنا زیادہ شدت سے پیار بھی تو کرتا ہوں نا۔ اس نے نمش کے گال پر لب رکھے۔ بہت پین ہوا تھا مجھے۔ ایک اور شکوہ بند آنکھوں سے داغا گیا۔ وہ تو آج بھی ہوگا، مگر اس کی شدت اور نوعیت الگ ہوگی۔ وہ اس کے کان کی لوح کو کاٹتے مدھم بے باک سرگوشی میں بولا۔ نمش کی دھڑکن اتھل پتھل ہو گئی، جبکہ چہرے سے لگا خون چھلکنے لگے گا۔ بہت بے شرم ہیں آپ جان، ابھی بے شرمی دیکھی کہاں ہے تم نے میری؟ وہ تو آج رات دیکھو گی جب میرا جنون میری شدتوں کو سہو گی تو۔ اس رات بہت نرمی سے پیش آیا تھا تم سے، مگر آج مجھ سے نرمی کی توقع مت رکھنا۔ بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے، دور رہتے آج ہر چیز کا حساب ہوگا۔ وہ اس کی شرٹ کو کندھوں سے نیچے سرکاتا اس پر جھکا، جبکہ اس کے ہاتھوں کو وہ اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑتے بستر سے لگاتے اس کے مومی پاؤں کی پنڈلی پر اپنے پاؤں سے حرکت کی تو نمش کپ کپائی۔ شاہ اس کے لبوں سے اس کا نام بھاری سانسوں میں ادا ہوا۔ شاداب اس کے لبوں پر جھک گیا اور ان نازک لبوں کا عطر پینے لگا۔ وہ جیسے جیسے اپنے لبوں کو جنبش دے رہا تھا، اس کی مونچھوں کی چبھن پر نمش تڑپ رہی تھی، مگر آج وہ بے رحم بنا ہوا تھا۔ اس کی سانسوں میں اپنی سانسوں کو رچاتے وہ پیچھے ہوا تو نمش کے لب کپ کپا رہے تھے اس کی شدت کو سہتے۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی، آج اس کی قربت میں وہ جھلس جائے گی، مگر وہ رہائی نہ دے گا۔ شاداب لبوں سے ہوتے اس کی نازک سراہی دار گردن پر جھکتے وہاں جا بجا اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتے، اس کی گہرائیوں میں اترتے دل کے مقام پر۔ جیسے ہی اس نے لو بائٹ کی، نمش کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ اس نے شاداب کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس کی شدتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، جبکہ شاداب کو اس کا عمل پسند نہ آیا تھا۔ اس نے سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا چاہتی ہو نمش؟ اب جب ان کے درمیان ہر ناراضگی کا بادل چھٹ چکا تھا تو اب کیوں یہ دوری؟ اس کا موڈ خراب ہوا تھا، آواز میں بھی ناگواری تھی۔ نمش اس کی خمار آلود مخمور آنکھوں میں نہ دیکھ پائی۔ آپ کو، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے انہیں تر کرتے کہا۔ آپ کو چاہتی ہوں اب کی بار۔ اس کے اقرار پر شاداب کی گرے آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ آپ کی محبت کے ہزار میں رہنا چاہتی ہوں، آپ کی قربت میں فنا ہونا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے اوپر ہوتے اس کی گھنی مونچھوں تلے غنابی لبوں سے لب آہستگی سے جوڑ گئی۔ شاداب اس کی حرکت پر پہلے تو حیران ہوا تھا اور پھر اس کے گردن کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کے لبوں پر گرفت کر گیا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، ویسے ویسے شاداب کی من مانیوں شدتوں میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ اس کے تنگ ہزار میں نمش بکھرتے سمٹ رہی تھی، اس کی جنون ہیزیاں نمش کو تڑپا رہی تھیں۔ اس کی بند آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ جب شاداب نے اس کے لبوں کو چومتے لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے، نمش اس کے سینے میں سمٹ گئی، نیند سے بے حال آنکھیں، تھکن سے چور بدن۔ وہ اب سونا چاہتی تھی شاداب کی باہوں میں سکون سے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اسے آج ہی سکون نصیب ہوا تھا۔ وہ شاداب کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں بند کر گئی، جبکہ شاداب نے مسکراتے اسے دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر بوسہ دیتے اس کے گرد حمائل بازو کا خضار تنگ کر گیا۔ وہ غنودگی میں جاتے بھی مسکرائی تھی شاہ کے لمس پر۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو ایپی آج کی؟ کچھ لوگ چاہتے تھے میں ایپیسوڈ بہت زیادہ رومانٹک لکھوں، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے ٹو مچ لکھا، صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں تھی لکھ سکتی۔ مطلب میں نے بہت ہی زیادہ لکھا ہے، جتنی بھی میں نے آج تک لکھے ہیں مجھے لگتا ہے، لیکن ابھی اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کم لگے تو بھائی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ اب آپ لوگ خود ہی جو لکھنا چاہتے ہیں خود ہی لکھ کے سوچ لیں، خود ہی اپنے دماغ میں امیجن کر لینا۔ لیکن میں نے پوری کوشش کی تھی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہو ایپی۔ اور میں نے کہا تھا نا کہ میں ہر جانا پورا کر دیتی ہوں، اگر میں ایک دن نہیں دیتی ہیں 2 دن گیپ آتا ہے تو میں ایپی بڑی دیتی ہوں۔ اور آج میں نے اس میں بڑا کچھ لکھا، صحیح ہے، مختلف طرح کے اس میں سرپرائزز تھے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، سو ابھی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اور ایک بات میں کہہ دوں، میں کل پوری کوشش کروں گی کہ میں افارج کا کچھ لکھوں، لیکن آپ لوگوں نے ناراض نہیں ہونا۔ میں اگر نہ لکھ سکی تو میں اسی کی ناول کی ایپی دوں گی، یعنی سزائے عشق کی، کیونکہ میرا دل ہے یہ جلد سے جلد ختم ہو جائے۔
کیونکہ میری اسائنمنٹس آنے والی ہیں تو تھوڑا سا مجھے کام بڑھ جائے گا میرا، تو میں چاہتی ہوں پہلے پہلے یہ ختم ہو جائے، میں بھی فارغ جو ہو جاؤں نا نیکسٹ منتھ سے پہلے پہلے۔ تو آپ جائیں آرام سے کریں انجوائے سے۔ میں اب جاتی ہوں گلے کو تھوڑا سکون دینے، کیونکہ بہت زیادہ بولنے سے گلا بیچارہ کہتا ہو گیا کیا مجھ پہ ظلم کرتی ہے یہ بندی۔ تو بس یہ ابھی آپ جائیں ریڈ شیٹ کریں، موجیں ماریں، انجوائے کریں ایپی کو، اور مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔